अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबी अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी प्यारी दीनी अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज यहाँ फिर बैठे हैं और अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें इखलास अता करे और हमें इस्तिकामत अता करे कि पूरे रमज़ान हम इखलास के साथ और इस्तिकामत के साथ दीन पर जमे रहें, नेकियां करते रहें। हमें उन लोगों में अल्लाह शामिल करे जो बढ़ चढ़ कर नेकियां करने वाले हों और अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करने वाले हों। आमीन। आज हम एक ऐसे सहाबा के वाक़यात सुनेंगे जिनको लोगों ने गुलाम बनाया, लेकिन उनकी रूह को, उनके सोल को वो गुलाम नहीं बना सके, और उन्होंने किस तरीके से इस्लाम पर अमल किया, दीन को कबूल किया और एक मिसाल बन गए हम सब के लिए। और आज हम 1400 साल बाद भी उनकी मिसालें हम सुन रहे हैं और उनसे हम हिकमत ले रहे हैं, इबरत हासिल कर रहे हैं, और हम और ज़्यादा हिम्मत भी हम लेते हैं उनके वाक़यात पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में, सूरह अनकबूत आयत नंबर 2, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक सवाल पूछ रहे हैं और हम सबको इसका जवाब मालूम है ना बहनों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो सवाल हमसे कर रहे हैं कि क्या ये समझ रखा है लोगों ने कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा सिर्फ ये कहने पर कि हम ईमान ले आए और कोई आजमाइश नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि बेशक इस दुनिया को अल्लाह ने आजमाइश की जगह बनाई है और जजा और सजा वो आखिरत में मिलेगी। ये दुनिया इसके लिए अल्लाह ने नहीं बनाई कि हम बाकी सारी चीज़ों को, हमारे असल मकसद को हम भूल जाएं और दुनिया में मसरूफ हो जाएं। अल्लाह ने इसे आजमाइश की जगह बनाई है। ये सवाल तो हम सबको इसका जवाब पता ही है। और इसके बाद जो एक आयत है उसमें अल्लाह सुब्हान ताला और वाज़े करते हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है और इससे और ज़्यादा आगे बढ़ना है हमको। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहु الذين صدقوا वलयअलमन्न الकाज़िबीन। और हमने उन लोगों को आजमाया है जो उनसे पहले थे, चुनांचे अल्लाह उन लोगों को जरूर जाहिर करेगा जिन्होंने सच बोला, और वो जरूर जाहिर करेगा उनको जो झूठे हैं। ये आयत नंबर 3 है सूरह अनकबूत की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़े कर रहे हैं कि जरूर आजमाइश होगी, और इस आजमाइश का जो सिला है, इसका जो बदला है, जो रिजल्ट है, वो भी अल्लाह जाहिर करेंगे। जो सच्चे हैं, किस बात में सच्चे हैं? अपने वादे को जिसने पूरा किया कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, इस वादे को जिसने सच्चा किया, जिसने पूरा किया, वो सच्चों में शामिल हो जाएगा। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको, हम सब को उन लोगों में शामिल करे। और जो इस वादे के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाता है, अल्लाह सुब्हान ताला के सिवा अपने ख्वाहिशात को पैरवी देता है, अपने दिल को ऐसी जगह उसने बना लिया जिसमें दुनिया भर की ख्वाहिशात भरी पड़ी है, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं, तो ऐसे इंसान को अल्लाह झूठों में शुमार कर देंगे और उनका झूठ दुनिया में भी जाहिर होगा और आखिरत में, कयामत के दिन उनको बड़ी रुसवाई
اور بڑی شرمندگی کو فیس کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے، آمین۔ بلال رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابہ ہیں جو تھے تو غلام، لیکن ان کی روح آزاد تھی۔ بھلے ہی ان کو غلامی کی سختیاں برداشت کرنا پڑا، لیکن ان کا ذہن فوراً چوکنا ہو جاتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتے، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان لانا دوسرے صحابہ کو دیکھ کر ہوا۔ جب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے لایا، جو قریش کے بڑے سردار تھے، انہوں نے ان کو بلایا مجلس میں اور ان پر ظلم کرنے لگے، زیادتی کرنے لگے، ان کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ عمار رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا ہے انہوں نے۔ یہ دیکھ کر بلال رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کیوں ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو حق بات ہے، صحیح بات ہے۔ اور وہ بول اٹھے، وہ ان کو بچانے کی کوشش کر بیٹھے۔ اور پھر بلال رضی اللہ عنہ کا جو مالک تھا، جو تھا امیہ، بہت ہی ظالم شخص تھا وہ، جیسے کہ ابو جہل اسی کی کیٹیگری کا انسان تھا۔ اس نے اتنی سختیاں کی بلال رضی اللہ عنہ پر کہ ہم صرف پڑھ کر ہی ہماری روح کانپ جاتی ہے، کہ کس طرح ان کو ایک دم دھوپ میں زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر ایک دم وزندار پتھر رکھ دیا جاتا، جس کو 2-4 لوگ اٹھا کے لانا پڑتا، اتنا وزن پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، زمین پر ان کو لٹا کر ایک دم کڑکتی ہوئی دھوپ میں۔ اور جو لوگ مکہ مدینہ گئے ہیں ان کو ایک یہ سمجھ ہے کہ وہاں کی دھوپ کتنی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اس طریقے کا ظلم ان پر کیا گیا۔ ان کو بازاروں میں سے کھینچتے ہوئے لے جاتے، سڑکوں پر سے کھینچتے ہوئے لے جاتے، ان کو الگ الگ طریقے کی تکلیفیں پہنچاتے، لیکن وہ بالکل اپنا جو ان کا فیصلہ تھا اسلام کو قبول کرنے کا، اس پر سے وہ کبھی بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کا جو مالک تھا وہ اتنا پریشان ہو گیا، اس نے کہا صرف ایک الفاظ کہہ دو، ایک ورڈ کہہ دو بس۔ لیکن انہوں نے کہا عہد، یہ الفاظ انہوں نے کہا عہد، اور یہی کہتے رہے عہد۔ کوئی بھی تکلیف سے ان کا ایمان کم نہیں ہوا۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا کہ تم کتنی تکلیف اٹھا رہے ہو، کیا فائدہ، تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم کوئی بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اچھی ہے کہ نہیں، تو جو رب ہم کو جنت دے رہا ہے تو کیا وہ آزمائے گا نہیں ہم کو؟ ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ایک دم بے حال ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے مایوس ہونے کی حد تک پہنچ جاتے کئی مرتبہ، جبکہ ہم پر ایسی آزمائش الحمدللہ اللہ نے ڈالی ہی نہیں ہے جو ہم سے پہلے والوں پر تھی، جو اور کئی لوگوں پر ہے، جو آج بھی مسلمان کئی جگہوں پر دنیا میں بے حد پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ویسی پریشانیوں میں اللہ نے ہم کو نہیں ڈالا، اس کے باوجود کیا ہمارے اندر وہ استقامت ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ سمجھ ہے دین پر عمل کرنے کی؟ کیا ہمارے اندر وہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ ہم کو ہدایت ملی؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مسلمانوں میں ان کا نام شمار ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ پر جب اتنی زیادہ سختیاں ہونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو چھڑا دیا، ان کو آزاد کروایا، اور اتنی خوبصورت ان کو شرف ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کام دیا کہ اذان دینا ہے ان کو۔ پہلا جو مؤذن ہے وہ ہے بلال رضی اللہ عنہ، ایک غلام جس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے لوگ، اس غلام کو، اس انسان کو اسلام نے ایسی عزت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عزت دی کہ وہ مؤذن بن گئے۔ اب وہ اذان دیں گے اور ہر کوئی اللہ کے لیے اٹھ کر آئے گا اپنے گھر سے، نماز پڑھے گا۔
سوچیے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جو کہ ہماری جو نیکسٹ حدیث ہے اس میں ہم دیکھیں کہ کون سی ان کو کس طریقے سے جنت کی خوشخبری ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تم ایسا کون سا کام کرتے ہو، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ سنا جنت میں۔ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھ رہے ہیں جبکہ وہ زندہ ہے ابھی، اور اس کے باوجود اللہ کو ان کا عمل اتنا اچھا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو خوشخبری اللہ نے پہنچائی جنت کی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے، اسی لیے اللہ نے تمہیں جنت دی ہے۔ اور سوچئے، دنیا میں جنہیں جنت کی خوشخبری مل گئی، کتنی کیسا ایمان ہوگا ان کا کہ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو ویسا ایمان اور ویسے عمل دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ ہم صرف اپنے آپ کو ہم یہ سمجھتے کہ بہت ایمان ہے میرے پاس، میں تو اتنا صدقہ کرتی ہوں، میں تو بہت نماز پڑھتی ہوں، میں تو بہت کچھ کر رہی ہوں، لیکن عمل کے اندر وہ اخلاص ہونا بھی ضروری ہے، اور ہر مشکل میں عمل پر ڈٹے رہنا بھی ضروری ہے استقامت کے ساتھ۔ جس طرح بلال رضی اللہ عنہ کتنی بھی ان کے سامنے مشکلات آئی لیکن وہ ایمان سے بالکل نہیں ہٹے، اور جنت کی خوشخبری انہیں مل گئی۔ اور سوچئے کہ ان کا اخلاص کیسا تھا، نماز تو پڑھنی ہے 5 وقت فرض نماز، لیکن ان کی محبت کیسی اللہ سے، کیونکہ اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے نماز میں، کہ جب بھی ان کا وضو ٹوٹتا تو فوراً وہ وضو کرتے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے۔ تو کتنی نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں، کتنے سجدے کر رہے ہیں، سوچئے۔ اور ایک مرتبہ جب ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے آپ کی صحبت چاہیے جنت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ اس کے لیے تم کو کیا کرنا ہے، سجدے زیادہ کرنا ہے، یعنی نماز اور زیادہ پڑھنی ہے، فرض، سنت، نفل، ساری نمازیں جتنی زیادہ ہم پڑھیں گے، جتنا زیادہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے اتنا بہتر۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے ایسے عمل کر دکھائے، جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتے، اذان کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے، سوچئے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، کہ ایمان ایسا ایمان کہ انسان کو عمل کی طرف وہ لے جائے، اور وہ بھی بہترین عمل کی طرف لے جائے، ایک سے بڑھ کر ایک عمل کروائے انسان سے۔ ایسا ایمان ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے۔ اور ان کی محبت کتنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نہیں رہ سکے مدینہ میں۔ وہ جب بھی اذان دینے جاتے تو وہ رونے لگ جاتے، اتنا روتے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مدینہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ بالکل رہ نہیں پائے وہاں پر، اور انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کئی سال بعد جب وہ پھر مدینہ آئے اور انہوں نے اذان دی، سارے صحابہ جو موجود تھے رونے لگ گئے، سب کو پرانے دن یاد آ گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ اذان سنتے اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے، وہ دن یاد کر کے رونے لگے۔ دیکھیے صحابہ کا جو کنیکشن تھا نماز کے ساتھ کتنا اسٹرانگ تھا، قرآن کے ساتھ کتنا اسٹرانگ تھا۔ جب ہمارا کنیکشن ان چیزوں کے ساتھ اسٹرانگ ہوگا تب انشاءاللہ ہماری محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ اسٹرانگ ہوگی، ورنہ کیسے ہوگی۔ اور اب ہم انشاءاللہ آج کی جو دعا ہے، جو آج ایک شارٹ دعا ہم کریں گے، وہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس میں اہم چیزوں کی مانگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں ہم۔ اور یہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی، سب سے پہلی چیز ہدا، پھر والتقی تقوی، والعفاف یعنی ماڈسٹی چیسٹی، والغنا
اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانا۔ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، اللہم انی اسألوکا۔ اب تک ہم اتنا سمجھ چکے ہیں نا کہ اللہم انی اسألوکا یعنی اے اللہ میں سوال کرتی ہوں، اللہم انی اسألوکا۔ پھر آگے جو ہے 4 چیزیں ہیں جن کا ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے۔ پہلا ہدا، پھر والتقا، پھر والعفاف اور والغنا۔ پھر سے ریپیٹ کریں گے، اللہم انی اسألوکا، اللہم انی اسألوک الہدی، اللہم انی اسألوک الہدی، اللہم انی اسألوک الہدی والتقا 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 والعفاف 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 والغنى والغنى والغنى۔ O Allah, I ask you for guidance, piety, chastity and self-sufficiency۔ ہدایت کی ہم سب کو ضرورت ہے، تقوی کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اس کا مقصد اہم کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت بڑھے، اور چیسٹیٹی، حیا وہ چیز ہے جو ایمان کا، جو اسلام کا کیریکٹر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیا از دا کیریکٹر آف اسلام۔ تو ہمارے اندر حیا ہونا بھی ایک دم پرائیورٹی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ باحیا ہو۔ اور انسفیشینسی، سیلف سفیشینسی، کہ انسان لوگوں پر ڈپینڈ نہ ہو، لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے، اور صرف ایک مسلمان اللہ پر ڈپینڈ ہو، اللہ کی ضرورت ہو اس کو، لوگوں کی ضرورت اس کو نہ ہو، ایسا اس کو اللہ بنا دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آمین۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، جو ایکشن پوائنٹ ہے ہمارا آج کے سیشن کا، کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے کیریکٹر کو اور بہتر کرنا ہے، اور وہ ہے 2 رکعت نماز ہم کو پڑھنی ہے آفٹر وضو، کہ جب بھی ہم وضو کریں اس کے بعد ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ اس کی عادت ہم ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے انشاءاللہ جنت میں، کیونکہ الحمدللہ ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سنت اور نفل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ بھی کر لیں تو اور ہمارا کیریکٹر بہتر ہوگا۔ اور یہاں پر جو لائن لکھی ہے میں نے، لیٹ یور سول شائن ود وضو، کہ ہم اکثر اپنے ظاہر پر بہت توجہ دیتے ہیں، اور اسپیشلی رمضان جیسے جیسے اختتام کو پہنچتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے نا کہ ہمارا ظاہر کیسا لگ رہا ہے، اور ہمارے کپڑے کیسے ہونے والے عید کے لیے، اور لوگ الگ الگ تیاری کرتے ہیں اپنے آپ کو ظاہری طور پر خوبصورت بنانے کی، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اپنے سول کو، اپنی روح کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس رمضان میں ہم کو اپنی سول کو بھی وہ شائن دینی ہے انشاءاللہ۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہم کو عادت اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سیکھا، جو حق ہے اس پر ہم کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جمع دے، اور ہمارے عمل کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ قبول کر لے۔ ساری بہنوں کو جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا کرے اس رمضان میں اخلاص کے ساتھ، آمین۔ وآخر آمین دعوانا ثم الحمد آمین۔ للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔